अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 20। मैं इस सरसों पेज में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हकीकत जो भी है अब मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। मैं किस्मत से तकदीर से फ़रार हासिल नहीं कर सकता। बेखबरी गनीमत थी और आगाही इम्तिहान, और मुझे अब इस इम्तिहान से गुजरना ही पड़ेगा। खुद को मजबूत करना पड़ेगा। वो दरवाजे से पुश टिकाए आंखें मूंदे इरादे बांध रहा था। कैसा जा रहा है ये लड़का खलीजी साहब? वो बिलखसूस खलीजी साहब के पास आया था सफ़ीर के हवाले से पूछ कुछ करने। सफ़ीर को 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था यहाँ काम करते। बहुत मेहनती है सर, और अपना काम अप टू डेट मार्क करता है। अगर कहीं कोई गलती रह जाए और इसे बताया जाए तो इसे ठीक करता है। एक चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है सर, अपनी गलती से सीखता है और गलती दोहराता नहीं है। अली जी साहब ने कहा तो कबीर ने पुरसोच नज़रों से कंप्यूटर पर मसरूफ़ सफ़ीर को देखा। खलीजी साहब कम ही किसी की तारीफ़ करते थे, और वो यकीनन काबिल तारीफ़ ही होता था। इसे मेरे ऑफ़िस में भेजें। इन्हें ऑर्डर देता वो अपने ऑफ़िस की तरफ गया था। रास्ते में ही इसे खतीब की कॉल मौसूल हुई थी। सलाम दुआ के बाद खतीब इसके गायब होने का शिकवा कर रहा था, क्योंकि वापस आने के बाद से अब तक कबीर ने इससे राब्ता नहीं किया था। मैं देखना चाहता था कि हम भी तुम्हें याद आते हैं, या ये सिर्फ हम ही हैं जो तुम्हारे फ़राक में मरे जा रहे हैं। कबीर ने हंसते हुए अपने ऑफिस में कदम रखा था। बस रहने दे भाई, देखी तेरी यारी। जब वहाँ था तो अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ़ रहा। सब छोड़ छाड़ कर तुझसे मिलने आया था पाकिस्तान से, मगर तूने तो लिफ्ट ही नहीं कर पाई। खतीब ने दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा था। कबीर ने बड़े जले कटे अंदाज में जवाब दिया, हंसो मत, ऐसी हंसी पर दांत तोड़ने का दिल चाहता है। खतीब शायद दूसरी तरफ हंसा था। तो पापा ने तुम्हें बता दिया? वो गौर से खतीब की बात सुनता अपनी चेयर पर बैठा था और दरवाजे की तरफ पुश्त की थी। इसके जहन से बिल्कुल महू हो चुका था कि इसने सफ़ीर को बुलाया है। फिलहाल मैं इतना उलझा हुआ हूँ खतीब, के मुझे नहीं लगता अभी शादी जैसी भारी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। कबीर अब बिल्कुल संजीदा था। मेरी उलझन तुम जानते हो खतीब। निकाब के पीछे वो चेहरा, दीनिया को कार्ड्स भेजने वाला, वो जिसका नाम के से आता है। मेरा नाम, तुम्हारा नाम और उस शख्स का नाम, हम तीनों का नाम के से आता है। क्या ये वाकई सिर्फ इत्तेफाक है? वो संजीदगी से कहता खतीब को खामोश करवा गया था। तुम तो बीच में हो खतीब, क्योंकि तुम ही हो जो उस शख्स से वाकिफ था। तुम ही हो जिसे मेरे जज्बात का इल्म था। तुम ही हो जिसे दुनिया की हकीकत से वाकिफ होने का इल्म था। तुम ही तो बाखबर थे खतीब, और मैं इतना बेखबर, इतना बेखबर। खतीब ने शायद वहाँ से कुछ कहा था, जिसके जवाब में कबीर बोला तो फिर बोलता ही चला गया। मेरे और दीनिया के रिश्ते को अब कोई भी नया मोड़ मैं तभी दूंगा खतीब, जब मैं उस शख्स को अपने रूबरू ले आऊँगा। मैं हमेशा सोचा करता था खतीब, हमारा फ्रेंडशिप पिरामिड मिसाली है। हम तीनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, लेकिन तुम्हें बातें छुपानी आती हैं खतीब, और शायद तुमने बहुत कुछ छुपाया है। इसीलिए अब मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अपने और दीनिया के झगड़े के हवाले से अगर अब भी कुछ ऐसा है जो तुमने छुपाया है तो प्लीज़ बता दो। इसने आने के बाद से अब तक खतीब की कॉल इसीलिए पिक की थी क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि इसका खुद पर से इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। ओके खतीब, मैं रखता हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खतीब की बात मुकम्मल सुने बगैर इसने बीच में ही कहा था, और कॉल ना सिर्फ डिस्कनेक्ट की थी बल्कि मोबाइल ही स्विच ऑफ करके एक तरफ डाल दिया था। इसे वो वक्त याद आ रहा था जो इन तीनों का बचपन से यूनिवर्सिटी तक एक साथ गुजरा था। कितना हसीन दौर था वो, कैसी बेफिक्री की ज़िंदगी थी। आंखों की सतह नम हो रही थी। इसने आंखें बंद की थीं। बंद आंखों के पार यादों का एक समुंदर था। इंसान फितरतन कमज़ोर पैदा किया गया है, ये बात इसे आज समझ आ रही थी। हकीकत का अदराक होना और हकीकत का पर्दा चाक होना, इसका फ़र्क इसे आज समझ आ गया था। इसे हकीकत का इदराक था, मगर हकीकत का पर्दा चाक करने की वो खुद में हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सफ़ीर जिस खामोशी से आकर दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, उसी खामोशी से पलट गया था। इसके ख्याल में कबीर को अभी संभलने के लिए कुछ वक्त दरकार था। कबीर के ऑफिस से निकलते हुए इसके चेहरे पर बड़ी मुसव्वर सी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ खदीब को पत्थर की तरह मुंजमन देखकर उफक जल्दी से इसके करीब आया था।
اس کی طبیعت کے پیش نظر افق اب زیادہ تر اسی کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس وقت اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید ہو رہی تھی۔ خطیب کیا ہو گیا؟ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے افق نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ قیامت، مجھے قیامت کی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں لالا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ سمٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ کسی طے شدہ منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ انجام ہرگز بھی خوشگوار نہیں، ہرگز نہیں۔ خطیب خوفزدہ لہجے میں کہتا جا رہا تھا اور افق اس کے ہاتھ تھامے پریشان نظروں سے اسے دیکھتا سن رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کبیر؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے خطیب سے مل کر آئے ہو بہت اداس اور خاموش ہو۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ مومنہ بیگم اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے پوچھ رہی تھیں۔ ان کے دل کو عجیب خدشے لاحق ہو رہے تھے۔ ماؤں کے دلوں میں کوئی اسپیشل سینسر فٹ ہوتے ہیں کیا ماما؟ وہ شاید مسکرایا تھا۔ گود میں سر ہونے کی وجہ سے وہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ ہاں، ماؤں کے دل واقعی اپنی اولاد کے ساتھ ہی بندھے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے ان کی اولاد خوش ہے، اداس ہے۔ دنیا کے لیے تمہاری آنکھوں میں اترنے والے رنگوں کو میں نے ہی سب سے پہلے پہچانا تھا، اور اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہارے پاپا چاہے لاکھ انکار کریں، اس بار میں ان کے سامنے ڈٹ جاؤں گی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے۔ وہ ایک رو میں بولتی کہیں جا رہی تھیں۔ تو کیا پاپا کو میرے اور دنیا کے رشتے پر اعتراض تھا؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ ہاں نہیں، مطلب وہ گڑبڑا گئی تھیں۔ ماما پلیز سچ سچ بتائیں کیا بات ہے؟ وہ بضد تھا۔ وہ دراصل تمہارے پاپا مریم کو زبان دے چکے تھے خطیب اور دنیا کے رشتے کے لیے، انہوں نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ واٹ؟ اسے گویا کرنٹ لگا تھا۔ تو پھر یہ رشتہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ شوق سے نکلا تھا۔ کتنا کچھ ایسا تھا جس سے وہ بے خبر تھا، اور کیا دنیا اس بارے میں جانتی ہے؟ اس کے دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ اس کے سوال پر مومنہ بیگم نے نظریں چرائی تھیں۔ پھر مریم نے خود ہی انکار کر دیا کہ خطیب نے منع کر دیا ہے۔ مومنہ نے نظریں چراتے کہا، گو کہ ان کا ضمیر انہیں مکمل سچ نہ بتانے پر ملامت کر رہا تھا۔ کیا؟ خطیب نے انکار کر دیا؟ لیکن وہ تو آنٹی کی بات کبھی بھی نہیں ٹالا کرتا تھا۔ ان کا کہا ایک لفظ بھی اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ تو میں نے اور دنیا نے خود دیکھا تھا، پھر وہ آنٹی کو انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ماما ادھر دیکھیں میری طرف، مجھے لگ رہا ہے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ پلیز، خود ہی رشتہ دیکھ کر آنٹی نے خود ہی انکار کیوں کر دیا؟ اسے مومنہ کا نظریں چرانا اور بار بار لڑکھڑانا کھٹک رہا تھا۔ کیونکہ میں اور زری گئے تھے مریم کے پاس کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم کبیر اور دنیا کے بارے میں سوچ چکے ہیں۔ انہوں نے مجرمانہ سا اعتراف کیا تھا۔ او میرے خدا، یہ آپ نے کیا کیا ماما؟ وہ تو دکھ سے بے جان ہی ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کے نہیں بلکہ قدرت کے فیصلے کو چیلنج کر دیا تھا، اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ماما؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ افسوس اور صدمے سے دوچار تھا۔ صرف تمہاری خوشی کی خاطر کبیر، کیونکہ مریم انکار نہیں کرتی تو تمہارے پاپا کبھی نہیں مانتے۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ ایک عملی پوری زندگی کی ریاضیت کو ہی عکارت کر دے گا۔ یہ انکار مریم کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ مجھے واقعی نہیں پتا تھا۔ دنیا کو اپنی بہو بنانے کی مریم کی خواہش اتنی شدید تھی کہ تمہاری انگیجمنٹ کے چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر سکی، لیکن میرا خدا جانتا ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، جبکہ کبیر کے ذہن میں وہ کربناک رات گھوم رہی تھی۔ خطیب کے جملے گونج رہے تھے۔ مریم کی وفات سے پہلے وہ ان کے پاس تھا۔ وہ اس کی منتظر تھیں کیونکہ اس کے آنے کا انہیں یقین تھا۔ کبیر نے بے ساختہ اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ماؤں کے دل تو اولاد کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ آپ نے ہی کہا تھا نا ابھی؟ پھر آپ یہ کیسے بھول گئیں کہ مریم بھی تو ایک ماں تھیں؟ ان کی اولاد کی خوشی بھی ان کی خوشی تھی۔ ان کی اولاد کا دکھ بھی ان کا دکھ تھا۔ وہ دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ رہا تھا، آپ نے اور میں نے قدرت کے فیصلے میں بہت خلل ڈالا ہے ماما۔ میں نے انجانے میں اور آپ نے جانتے بوجھتے۔
لیکن قدرت کو اپنے فیصلے پایہ تکمیل تک پہنچانے آتے ہیں، قدرت کو اپنے راستے ہموار کرنے آتے ہیں، مگر اب اس میں ہمارا کتنا نقصان ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ قدرت کا فیصلہ شاید ہمیشہ سے دینیا اور خطیب ہے، دینیا اور کبیر نہیں۔ وہ یاسیت سے کہتا اٹھا تھا اور تھکے قدموں سے چلتا مومنہ کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مومنہ برستی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا طریقہ تھا کبیر، تم نے بھرے آفس میں سفیر کی بے عزتی کیوں کی؟ جو بھی بات تھی تم اسے آفس میں بلا کر کہہ سکتے تھے۔ اس طرح سب کے سامنے بے عزت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ احسان علوی اس وقت شدید غصے میں تھے۔ ایک تو کبیر کی بزنس میں بڑھتی ہوئی عدم دلچسپی، پھر اور سونے پر سہاگا، امپلائیز کی بے عزتی کہ محنتی بھی ہیں۔ آپ کو اسے اس آفس میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں جب جب اسے دیکھتا ہوں مجھے وہ سیاہ رات یاد آ جاتی ہے جب میرے دونوں بیسٹ فرینڈ زندگی اور موت کے درمیان معلق تھے۔ اس شخص کو آپ نے نہ صرف آزاد کروایا بلکہ اسے اس آفس میں بھی رکھ لیا۔ پاپا، آپ کا دل یقیناً بہت بڑا ہے، میرا نہیں۔ میں مرتے دم تک اسے نہیں بخشوں گا۔ کبیر کا انداز بے لچک تھا۔ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے کبیر؟ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہو؟ شفیق احمد نے اسے ٹوکا تو سر جھٹکتا آفس سے ہی نکل گیا۔ آخر کیا ہو گیا اس لڑکے کو؟ میری تو سمجھ نہیں آ رہا۔ بھائی صاحب، وہ پریشان نظروں سے احسان علوی کو دیکھ رہے تھے۔ میری تو خود سمجھ نہیں آ رہا، اس کا رویہ اتنا انپریڈکٹیبل ہو رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کس بات کو مائنڈ کر لے اور کس کو نہیں۔ جرمنی میں کچھ تو ایسا ہوا ہے جس نے اس کو اتنا چڑچڑا اور کچھ بے حصہ کر دیا ہے۔ خطیب سے پوچھتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، وہ بچہ بھی کیا سوچے گا؟ احسان کو جزبز ہو رہے تھے۔ افق بھی تو وہاں ہوتا ہے بھائی صاحب، آپ اس سے پوچھیں۔ شفیق احمد نے کہا تو انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا تھا۔ پھر انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے افق کا نمبر ڈائل کیا۔ اس سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے افق سے کبیر اور خطیب کے درمیان کسی ناخوشگوار بات یا ویسے ہی کوئی بحث کے بارے میں دریافت کیا۔ افق نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے خطیب سے اس بات کا ذکر کرنے سے منع کر کے فون بند کر دیا۔ نہیں، اس کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے فون رکھتے شفیق احمد کو بتایا تھا۔ پھر اس کو کیا ہو گیا ہے؟ شفیق احمد کا سوال ابھی برقرار تھا۔ اب میں خود اس سے بات کروں گا اور مجھے پتا ہے اسے کیسے بات کرنی ہے، احسان صاحب نے بھرپور سنجیدگی سے کہتے اس موضوع کو بند کیا تھا۔ تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے؟ کبیر کے کمرے میں داخل ہوتے دینیا نے حیرت سے کہا تھا۔ وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے عام سے حلیے میں گیلری میں کھڑا آج پھر نہ جانے آسمان میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ دینیا کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ فالسی رنگ کا لانگ کوٹ جو خطیب نے اس کے لیے بھیجا تھا واقعی اس پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ دینیا نے میچنگ مفلر گردن میں لپیٹا ہوا تھا۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ ری یونین نائٹ کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ کبیر مدھم سا مسکرایا تھا۔ تم نے اپنا ڈریس بھی سلیکٹ نہیں کیا ابھی تک؟ وہ اس کے وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو دینیا، اس نے تعریف کی تو دینیا نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ڈریس نکال کر وارڈروب بند کرتے دینیا نے اسے دیکھا۔ لیکن کیا؟ اس نے ڈریس کبیر کو تھمایا تھا۔ لیکن اپنی سی نہیں لگ رہی، پرائی لگ رہی ہو، وہ بولا تو دینیا کے مسکراتے لب ساکت ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کی الجھن امیز سوالیہ نظروں میں دیکھتا رہا۔ یہ کوٹ خطیب نے بھیجا تھا تمہارے لیے، کبیر کے جملے نے گویا اسے برف کا کر دیا تھا، جبکہ اپنی بات کہہ کر وہ چینج کرنے چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو دینیا موجود نہیں تھی۔ تم اتنے ہارٹ لیس اور مین کیسے ہو سکتے ہو کبیر؟ وہ بھی دینیا کے ساتھ۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں اب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے جرم کر رہا ہوں۔ اس کے دل سے بڑی مجبوری سے آواز نکلی تھی۔ اس نے ڈریسنگ کے کناروں پر ہاتھ ٹکاتے آگے کی سمت جھک کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر سیدھا ہو کر ریڈی ہونے لگا۔ ریڈی ہو کر باہر نکلا تو دینیا اپنے روم سے نکلتی نظر آئی۔ لانگ کوٹ اتار کر اس نے ویلویٹ کا لیڈیز کوٹ پہنا ہوا تھا جو کبیر اس کے لیے لاسٹ ایئر لایا تھا۔ اب تو نہیں لگ رہی نا پرائی؟
دینیا نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ تو میں بس رہنے دو، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینیا نے مصنوعی حفکی سے کہتے آگے قدم بڑھائے تھے۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ میرے نزدیک اب ہر وہ چیز اہم ہے کبیر جو تم سے جڑی ہے، یہ بات اب یاد رکھو، اور تمہارا مقابلہ اب کسی سے نہیں ہے۔ کار میں بیٹھتے کبیر نے اسے معذرت کی تو دینیا نے سنجیدگی سے کہتے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھا تھا۔ کبیر مزید شرمندہ ہوا تھا، لیکن دل کو کچھ طمانینت بھی ہوئی تھی۔ ری یونین نائٹ ڈپارٹمنٹ کے آڈیٹوریم میں تھی۔ یہ ہر سال پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ارینج ہوتی تھی۔ سال بھر سے مختلف شعبوں میں کام کرتے بچھڑے ہوئے دوست جب آپس میں مل کر بیٹھتے تو خوب انجوائے کرتے۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو سب نے انہیں نکاح کی مبارکباد دی۔ بہت اچھا ماحول تھا۔ خطیب کے بارے میں بھی سب پوچھ رہے تھے۔ ان کے ایکٹ رومیو جولیٹ کو یاد کر کے سب ان کا خوب ریکارڈ لگاتے رہے۔ وہ ایک اچھا وقت جو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا۔ وہاں سے واپسی پر کبیر بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں جو بیزاری اس پر سوار تھی وہ کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ اس نے کار پورچ میں رکتے فرنٹ سیٹ سے ٹیک لگائے سوتی دینیا کو دیکھا اور کتنے ہی لمحے دیکھے گیا۔ اپنی دلی خواہش سے دستبردار ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ انسان دوہری اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چھوڑنا میرے بس میں نہیں اور تمہیں اپنے ساتھ رکھنا اب ممکن نہیں ہے دینیا۔ میں جتنا بھی چاہتا ہوں اور میں جی بھی نہیں پا رہا، تمہیں اپنا بنانا بھی چاہتا ہوں اور اپنا بھی نہیں پا رہا۔ میں نے چاہا تھا میری الجھنیں سلجھ جائیں۔ الجھنیں تو سلجھ گئیں لیکن زندگی الجھ گئی۔ مجھے معاف کر دینا دینیا، اگر میں خود غرض ہو جاؤں تو تمہیں اب اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، مگر تمہارا نام اپنے نام سے علیحدہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ خود اذیتی میں مبتلا تھا۔ دینیا اٹھو، ہم گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے دینیا کو آواز لگائی تھی۔ اس کے پکارنے پر وہ اٹھ گئی تھی۔ شکر ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ گڈ نائٹ کبیر، بمشکل تمام نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے اس نے کہا تھا اور کار سے اتری تھی۔ کبیر کچھ لمحے بیٹھے رہنے کے بعد اتر کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ لاؤنج میں اسے کندھوں پر شال پھیلائے کتاب ہاتھوں میں لیے احسان علوی صوفے پہ بیٹھے نظر آئے۔ پاپا، آپ یہاں لائبریری میں نہیں بیٹھے؟ کبیر کو ان کی عادت پتہ تھی، وہ لائبریری میں بیٹھ کر ہی مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا، آؤ ادھر میرے پاس۔ انہوں نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی تھی اور گلاسز اتار کر اس پر ٹکائے تھے۔ کبیر ان کے برابر میں آن بیٹھا تھا۔ انہوں نے اپنا بائیں بازو اس کے کندھے کے گرد حائل کیا تھا۔ کیا بات ہے پاپا؟ اس نے انہیں دیکھا تھا جو محبت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کبیر، تم میری طاقت بھی ہو اور کمزوری بھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جرار نہیں تھا، مگر مریم کو کم از کم خطیب کی خوشیاں دیکھنے کے لیے زندہ رہنا چاہیے تھا۔ اولاد کی خوشیاں انسان کو نئی زندگی دیتی ہیں، اور اولاد کا دکھ انسان کو مار بھی تو دیتا ہے، بالخصوص وہ دکھ جو اندھ کہا اندھ سنا ہو۔ اس نے احسان کی بات قطع کی۔ بلا ارادہ ہی احسان چند ثانیے اسے دیکھتے رہے۔ کیا ہوا ہے کبیر؟ ان کے سنجیدہ لہجے پر وہ بس ٹیبل کی سطح کو دیکھتا رہا، پھر بولا تھا، بہت سی الجھنیں تھیں پاپا، میں چاہتا تھا وہ سلجھ جائیں۔ وہ تو سلجھ گئیں، لیکن زندگی ریشم کی طرح الجھ گئی۔ وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں احساس ہوا تھا کبیر اداس نہیں تھا، کبیر تکلیف میں تھا، اور تکلیف بھی ایسی تھی جیسے کن چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ ایک آنسو اس کی پلک پر اٹکا تھا۔ میں حقیقت کا متلاشی تھا، مگر حقیقت کا صرف ادراک ہی اتنا جان لیوا ہے پاپا کہ میں حقیقت کا سامنا کرنے کی خود میں سکت ہی نہیں پا رہا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ وہ بے ساختہ ان کے گلے لگا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ ایسا تھا جو وہ انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اشارے کنائیوں میں بات کر رہا تھا۔ حقیقت کا سامنا کرو، اسی میں نجات ہے۔ بعض اوقات ہم صرف ادراک سے اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ حقیقت کا سامنا ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ قدرت کا قانون ہے، وہ ادراک کے ساتھ انجام بھی دیتی ہے۔ اس لیے پوری ہمت حوصلے کے ساتھ حقیقت کا سامنا کرو، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ انہوں نے اسے کندھے سے تھام کر اپنے روبرو کیا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب جا کر آرام کرو۔
محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے انہوں نے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو کبیر اتنا ڈسٹرب تھا؟ اسے تو انہوں نے مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ خود بہت پریشان ہو چکے تھے۔ بھابھی، ڈائننگ روم میں کوئی ہے کیا؟ آوازیں آ رہی ہیں، اس نے کچن میں داخل ہوتے کہا تھا اور سلیب پر رکھے واٹر ڈسپینسر سے پانی پینے لگا تھا۔ ہاں، دینیا کے اسکول سے کچھ ٹیچرز آئی ہوئی ہیں، اب تو شاید جا رہی ہوں گی، بشریٰ نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ یہ کامران بھائی کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ نظر ہی نہیں آتے، اس نے فریج سے گاجر لے کر کھاتے ہوئے پوچھا۔ سب ہی یہیں ہوتے ہیں، ایک تم ہی لاپتہ رہتے ہو، بشریٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی صحیح کہا آپ نے، اس نے بشریٰ کی بات کو تسلیم کیا تھا۔ ارمان سو رہا ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا، کم از کم وہ مجھے ہر حال میں نظر آتا ہی ہے۔ اس نے گاجر ختم کر لی تھی۔ نہیں، سو نہیں رہا، تمہیں تو پتہ ہے ماشاءاللہ صاحب اپنے پاؤں سے چلنے لگے ہیں، تو بس نہیں چلتا کہ دوڑنے ہی لگیں، اور گھر سے باہر جانے والا ہر بندہ اس کا سگا ہے، اور گھر میں رہ جانے والا سوتیلا، چاہے پھر وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، بشریٰ نے کہا تو کبیر ہنس پڑا۔ یعنی وہ گھر پر نہیں ہے، میں سمجھ گیا، کس کے ساتھ گیا ہے؟ کبیر نے پوچھا تھا۔ ماما اور ممانی کے ساتھ، بشریٰ نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ تبھی کچن میں ملازمہ چائے کی ٹرے لیے داخل ہوئی تھی۔ چلی گئیں دینیا کی دوستیں؟ بشریٰ نے پوچھا تھا۔ جی بی بی جی، ملازمہ نے کہا تھا۔ دیکھ لو، اگر صفائی وغیرہ کی ضرورت ہو تو جا کر لو، بشریٰ نے کہا تھا۔ جی بی بی جی، جا رہی ہوں۔ دینیا بی بی نے اپنی منگنی کی البمز نکلوائے تھے، بس وہی پھیلے ہوئے ہیں، باقی تو سب صاف ہے۔ ملازمہ کی بات پر کبیر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ملازمہ اپنی بات کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر اس کے پیچھے گیا تھا اور البمز اسے اپنے روم میں دیکھ کر جانے کا کہا، اور روم کی طرف بڑھ گیا۔ البمز میں منگنی سے پہلے ہونے والی مختلف ایونٹس کی تصویریں تھیں۔ منگنی کی صبح خطیب نے جو ان دونوں کے لیے کارڈ بنایا تھا، اس کی تصویریں بھی تھیں۔ شیڈز کا بنا ہوا وہ کارڈ کتنا خوبصورت اور کتنا نفیس تھا، کتنا یونیک آئیڈیا تھا۔ ایسا شخص جیسے آرٹ کی الف بے بھی نہ آتی ہو، وہ اتنا خوبصورت آرٹ ورک کیسے کر سکتا تھا؟ کبیر کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ ہر حقیقت تو ہمیشہ سے سامنے تھی۔ کبیر، احسان، الوی، لیکن تم اپنی خوشیوں میں اتنے مگن تھے کہ تمہیں اپنے دوستوں کے ٹوٹتے دل اور بجھتی آنکھیں نظر ہی نہیں آئیں۔ وہ کارڈز دیکھ کر بھی تم نہیں سمجھ سکے کہ خطیب ہی وہ شخص ہے جو دینیا کو کارڈز بھیجا کرتا تھا۔ اس کے دل میں نہ جانے کب سے یہ جذبہ سانسیں لے رہا تھا، اور دینیا، وہ تو شاید ہمیشہ سے ہی اس شخص کے بارے میں سوچتی تھی جس نے اسے کارڈز بھیجے، اسی لیے خطیب نے تمہیں اس کی زندگی میں وہ شخص بنا کر بھیج دیا۔ وہ لائبریری، وہ آرٹ اینڈ کرافٹ شاپ، وہ دینیا کو وہاں لے جانے اور تمہارے حوالے سے مشکوک کروانے کا پلان، وہ سب تو خطیب نے تمہارے سامنے کیا تھا۔ تم پھر بھی اندازہ نہیں کر سکے، یا تم کرنا نہیں چاہتے تھے؟ تمہارا ظرف اتنا بڑا نہیں تھا کہ دوستی پر محبت کو قربان کر سکتے۔ اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا دل تو جرار الوی کے بیٹے کا ہی ہو سکتا تھا۔ وہ صحیح کہتا ہے، محبت میں موازنہ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسی دوستی، جیسی محبت اس نے نبھائی وہ واقعتاً کوئی نہیں نبھا سکتا تھا، کوئی نہیں۔ کبیر بازو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے، ان پر سر ٹکائے بے آواز رو رہا تھا۔ ہاں، وہ اونچا لمبا مرد رو رہا تھا، کیونکہ اس نے بیک وقت دوستی اور محبت دونوں ہاری تھیں۔ یہ خطیب کے کمرے کا منظر تھا۔ بلینکٹ سینے تک لیے شاید وہ سو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویوں میں آہستہ آہستہ تناؤ آنے لگا تھا۔ ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں، پھر بھویں سکیڑ کر اکٹھی ہوئی تھیں، گردن آہستہ آہستہ نفی میں ہلنے لگی تھی۔ شاید بند آنکھوں کے پار کچھ ایسا تھا جو سوتے میں بھی اسے وحشت زدہ کر رہا تھا۔ آخر ایسا کون سا منظر تھا؟ لفظ زندہ رہتے ہیں، لفظ زندہ رہتے ہیں، وقت کے ساتھ بہتے ہیں، سانس کے ساتھ بکھرتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی اپنی بولی بولتے ہیں۔ لفظ زندہ رہتے ہیں، لفظوں کی حرمت ہے یہ، ان کا پاس رکھا جائے، تکمیل کے دھاگے میں پرو کر ان کو امر کیا جائے۔ گر لفظ ادھورے رہ جائیں، وعدے پورے نہ ہو پائیں،
تو لفظ خراج وصولتے ہیں اپنی بے حرمتی، اپنی ناقدری کا۔ لفظ سے لفظ مل کر پھر ایک زنجیر وہ بنتے ہیں، لفظوں کے اس گھیرے سے آزاد کوئی نہ ہو پائے، جو دام میں ان کے پھنس جائے راہ فرار نہ پھر پائے۔ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لفظ زندہ رہتے ہیں۔ 1000 مربع میل پر پھیلی حویلی پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور اس کے سجے ہونے کی وجہ اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ اپنی غیر متوقع آمد پر سب کے تاثرات سوچ کر ہی اس کی نگاہیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے آنے کے سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی۔ وہ چہرہ یاد آتے ہی اس کو صبح سے موصول ہونے والی اس کی دھمکیاں بھی یاد آئیں۔ اس کے مسکراتے لب شاید مسکرائے تھے۔ ملنے کی خوشی نے اس کے قدموں میں بجلی بھر دی تھی۔ اپنا سامان اٹھائے اس نے اندر کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ پیچھے سے ابھرنے والی ایمبولینس کی ناگوار آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا تھا۔ آواز نزدیک تر ہوتی گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا سفری بیگ اور کندھے پر ٹکا بیگ دھپ کی آواز کے ساتھ زمین پر آن گرے تھے۔ اتنے خوشی کے موقع پر یہ ناگوار آواز کوئی نحوست محسوس ہوئی تھی۔ قدموں کی سمت بھی بدلی تھی اور نگاہوں کا زاویہ بھی۔ ایمبولینس کے اگلے حصے سے اترنے والی ہستی کو دیکھ کر دل کہیں نیچے ہی نیچے ڈوبتا چلا گیا تھا۔ ایمبولینس کے پچھلے حصے سے اسٹریچر پر کسی کو اتارا گیا تھا۔ دھڑکتے دل پر ایک دم سکوت چھا گیا تھا، گویا ہر شے تھم سی گئی تھی۔ قدم ڈگمگا رہے تھے، فاصلہ زیادہ نہ تھا مگر پھر بھی صدیوں پر محیط ہو گیا تھا۔ چہرے پر سے سفید کپڑا ہٹا تھا اور گویا قیامت برپا ہو گئی تھی۔ ہر طرف سے بین کرتی آوازیں آنے لگی تھیں اور یوں لگ رہا تھا وقت نے اس کے سر پر ہاک ڈال دی ہو۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ صرف ایک صدا تھی دل کو چیرتی ہوئی، یکدم ہر ایک چیز دھندلا گئی ہو، جیسے سب کو جیسے گرد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ کبیر وہ خوف سے پکارتا اپنی جگہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا دائیں ہاتھ ہوا میں معلق تھا، گہری نیلی آنکھیں خوف کی نمی سے بھیگی تھیں۔ خواصوں میں لوٹتے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں موجود تھا۔ اس نے بے ساختہ بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی تھیں اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس نے یہ خواب دوسری بار دیکھا تھا اور اتنے وقت کے فرق سے کہ کچھ لمحے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلی بار جب دیکھا تھا تو مریم زندہ تھیں۔ مریم کی گود میں سر رکھ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ تب بھی تہجد کا وقت تھا اور آج بھی۔ اس وقت مریم نے اسے تہجد پڑھنے کا کہا تھا۔ آج مریم نہیں تھیں، لیکن یہ طے تھا کہ آج بھی اسے وہی کرنا تھا جو مریم نے کہا تھا۔ اس نے وضو کر کے تہجد ادا کی تھی، اللہ سے رحم طلب کیا تھا، سکون قلبی طلب کیا تھا۔ ہاں، اسے اس وقت ذہنی و قلبی سکون کی اشد ضرورت تھی۔ آخر کیا یہ ضروری تھا کہ اس کے راز پر سے پردہ اٹھا دیا جاتا؟ پہلی دینیا اور اب کبیر۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے دونوں بہترین دوستوں کو کھو چکا تھا۔ جس دوستی کو قائم رکھنے کے لیے اس نے محبت چھوڑ دی تھی، وہ دوستی بھی میسر نہ آ سکی تھی۔ انسان بلا شبہ قدرت سے تدبیر کے ذریعے بھی نہیں جیت سکتا۔ اس نے محبت کی تھی، اسے پانے کی خواہش و کوشش بھی کی تھی، لیکن جب اسے چھوڑا تھا تو پھر چھوڑ دیا تھا۔ پھر یہ وقت کیا چاہ رہا تھا؟ اسے کون سے وعدوں، کون سی قسموں کی سزا دینا چاہتا تھا؟ قسم؟ وہ چونکا تھا اس لفظ پر۔ ہاں، اس نے دوبارہ کبیر کے سر کی قسم کھائی تھی اور دونوں بار اس نے قسم نبھائی نہیں تھی۔ پہلی بار وہ اپنے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فیئر ویل میں نہیں پہنچ سکا تھا اور دوسری بار اس نے کبیر کے سر کی قسم کھا کر بھی اسے آدھا سچ بولا تھا۔ یہ میں کیا سوچنے لگا؟ مجھے ان فضول قسم کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے سر جھٹکتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دعا مکمل کی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اپنے بیڈ پر لیٹ کر وہ کتنی ہی دیر کبیر کے حق میں دعا کرتا رہا تھا، اس کے لیے ذہنی و قلبی سکون مانگتا رہا تھا، اور پھر اسی حالت میں آہستہ آہستہ وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ کیا بات ہے کبیر، تم حتیب کے فون کالز کیوں ریسیو نہیں کر رہے ہو؟ کل رات بھی اس نے مجھے تمہاری کمپلین کی۔ تمہیں واپس آئے 2 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں
اور اس کے مطابق ان 2 ماہ میں تم نے بمشکل 2 بار کال کی ہوگی۔ احسان الوی نے ڈنر ٹیبل پر ہی کبیر کی کلاس لی تھی۔ اس نے اپنی پلیٹ سے لمحہ بھر کو نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، پھر مومنہ بیگم کو، جو اس کے دیکھنے پر مجرمانہ سے سر جھکا گئی تھی۔ وہ میرا دوست ہے پاپا، جب میرا دل کرے گا میں اس سے بات کر لوں گا، اس نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا تو ٹیبل پر موجود تمام لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی کبیر تھا جس نے حتیب اور دینیا کے لیے ہسپتال کی راہداریاں گھس دی تھیں چل چل کر، جو لمحہ لمحہ ان کے ساتھ مر رہا تھا؟ یہ کس قسم کا جواب ہے؟ احسان الوی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جواب تو جواب ہوتا ہے پاپا، چاہے وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے۔ اس کی بے نیازی برقرار تھی۔ تم اسے آج رات ہی کال کر رہے ہو اور میں مزید اس بارے میں بحث نہیں سننا چاہتا۔ وہ وہاں اتنی دور تنہا بیٹھا ہے اور تمہاری عجیب ہی منطقیں ہیں۔ تمہیں اس کا احساس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اس سے بات نہ کر کے اسے مزید پریشان کرو۔ احسان الوی قطعیت سے بولے تھے۔ تو کس نے کہا اسے کہ وہاں اتنا دور تنہا بیٹھا رہے؟ میں نے کہا بھی اسے کہ واپس پاکستان چلو تو مجھے صاف انکار کر دیا، کہتا ہے کبھی یہ پاکستان واپس نہیں آؤں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، بیٹھا رہے وہاں تنہا، اور کال تو میں اسے نہیں کروں گا۔ اب جب بھی بات ہوگی روبرو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، وہ بھی قطعیت سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب کھلے منہ کے ساتھ اس کا یہ انداز ملاحت کر رہے تھے۔ میرے خیال میں بھائی صاحب یہ دوستوں کی آپس کی ناراضگی ہے، ہمیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، شفیق احمد نے حلیمی لہجے میں کہا۔ چھوٹے ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں ماموں جان، خطیب کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی کبیر کو، وہ اپنی ہر مصروفیات پسے پشت ڈال کر گیا تھا جرمنی اس سے ملنے۔ خطیب کے جو بھی پلانز تھے کم از کم وہ کبیر کا دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتا کہ آ جاؤں گا پاکستان۔ کامران نے سنجیدگی سے کہا تو سب نے ہی اسے تائیدی نظروں سے دیکھا۔ میں ذرا کبیر کو دیکھ کر آتا ہوں۔ کامران اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی سمت گیا تھا۔ دینیا کے علاوہ اس وقت ڈنر ٹیبل پر سب ہی موجود تھے۔ لگتا ہے چھوٹے سرکار کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ لان میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ کامران کی آواز پر گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر واپس رخ پھیر لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، بچوں کی طرح منہ سجا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ بھول گئے جب دینیا اور خطیب ہاسپٹل میں تھے تو خود کی کیا حالت تھی؟ دیوانے لگ رہے تھے بالکل۔ تمام سٹاف مجھے پکڑ پکڑ کر یہی کہہ رہا تھا، اس لڑکے کا کچھ کیجیے ورنہ یہ جان دے دے گا اپنی دوستوں کی خاطر۔ کامران نے اس کے برابر بیٹھتے ہنستے ہوئے یاد دلایا تھا۔ وہ بھی افسردگی سے مسکرا دیا تھا۔ کیا یار، چھوڑو بھی اب، دوستوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ بھلا ایک ذرا سی بات پر انسان اپنے دوستوں سے ایسے ناراض ہو جاتا ہے کیا؟ کامران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو سمجھایا تھا۔ ناراض نہیں ہوں میں اس سے کامی بھیا، خفا ہوں، کیونکہ ناراض ہوا تو جان سے ہی گزر جاؤں گا، وہ گہری اداسی لیے ہوئے بولا تھا۔ کامران مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا ہماری دوستی مثالی ہے، ہم ایک دوسرے سے مکمل واقف ہیں، لیکن میں غلط تھا، یہ بات صرف میری طرف سے ہی تھی۔ اس نے تو شاید ہمیشہ سے دوستی میں ایک حد فاصل قائم رکھی۔ اس نے مجھ سے اپنے دل کی بات چھپائی اور یہ حرکت کر کے اس نے مجھے بہت چھوٹا کر دیا، اتنا کہ میں خود سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اس کے بغیر اداس ہوں، ادھورا محسوس کرتا ہوں خود کو اس کے بغیر، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اب تکلیف میں ہوں۔ تقدیر نے مجھے ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے کہ نہ تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں نہ ہی پیچھے پلٹ سکتا ہوں۔ ہماری دوستی پر ایسا امتحان کبھی نہیں آیا۔ دوستی نبھانا ہو تو محبت ہاتھ سے جاتی ہے، اور جو محبت نبھاتا ہو تو پھر سب ہی کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میں عجیب مخمصے میں پھنس گیا ہوں، آگے بڑھ جاؤں تو بھی خود غرض اور پیچھے پلٹ آؤں تو بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کامران بے ساختہ چونکا تھا۔ کبیر نے بہت بے بس نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کبیر کے اس رویے کے پیچھے کوئی چھوٹی وجہ نہیں ہو سکتی مونا بیگم، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی دوراہے پر کھڑا ہے، وہ کسی اہم فیصلے کی کشمکش میں محسوس ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ کیا اس نے آپ سے کوئی بات کی؟ احسان نے ایک فائل کا مطالعہ کرتے مومنہ کو مخاطب کیا تھا۔ مومنہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی تھیں۔ نہیں، مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ایک بات کہوں کبیر کے پاپا، ہمیں کبیر کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک جو اسے بار بار اس کے رویے کی نشاندہی کر رہا ہے نا، یہ چیز بھی اس کے بیزار اور چڑچڑے رویے کی وجہ بن رہی ہے۔
ابھی کچھ عرصے کے لیے اس سے کسی بارے میں کوئی بات نہ کریں، نہ شادی کی، نہ خطیب سے ناراضگی کی، بلکہ میرا مشورہ تو ہے کہ اسے بزنس میں مزید مصروف کر دیں۔ ہر دوسرے دن شہر میں یا شہر سے باہر جو میٹنگز اٹینڈ کرنے آپ جاتے ہیں، اپنی جگہ کبیر کو بھیجیں۔ وہ مصروف ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ پرسکون بھی ہو جائے گا۔ مومنہ بیگم کی بات پر احسان نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا تھا۔ مومنہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کبیر، تم نے آج آف لیا ہے؟ دیٹس گریٹ۔ بس تو پھر فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ، مجھے ایک ایگزیبیشن میں جانا ہے اور تم مجھے وہاں لے جا رہے ہو۔ اس نے کبیر کے کمرے میں داخل ہوتے غالباً اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ پچھلے کچھ دن سے احسان اس سے اتنا کام لے رہے تھے کہ آج تھکن کے سبب اس نے پورا دن آرام کرنے کے لیے آف لیا تھا، مگر یہ دینیا اور اس کی ہنگامی پروگرامز۔ کبیر کو ٹس سے مس ہوتا نہ دیکھ کر دینیا نے اس پر سے کمبل کھینچا تھا۔ کیا ہے یار، سونے بھی دو، پاپا نے کام کروا کروا کر سارے بدلے پورے کر لیے ہیں، حالانکہ میں اپنی بدتمیزی پر ان سے اسی دن ایکسکیوز کر چکا ہوں۔ کبیر نے کروٹ بدلتے بلینکٹ دوبارہ منہ تک اوڑھا تھا۔ اس کی بات پر دینیا زور سے ہنسی تھی۔ کبیر نے چہرہ باہر نکالتے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ سی گرین ٹراؤزر شرٹ پر اس نے ہم رنگ سکارف پہنا ہوا تھا اور سردی کی مناسبت سے لائٹ براؤن کلر کی شال کندھوں پر پیچھے سے آگے کی طرف سیٹ کی ہوئی تھی، جبکہ پاؤں میں بلیک کلرز کے ہائی ہیل بند شوز پہنے۔ وہ کبیر کے وارڈروب کے سامنے کھڑی اس کے کوئی نارمل سا ڈریس تلاش کر رہی تھی جو بالآخر اسے مل ہی گیا تھا۔ کبیر، اٹھ بھی جاؤ اب، دینیا نے اس کا ڈریس ہینگ کرتے دہائی دی تھی۔ اٹھ رہا ہوں، تم مانو گی تھوڑی ہٹلر کی جانشین۔ کبیر اس لمحے کو کوستا بستر سے نکلا تھا جب اس نے چھٹی کا ارادہ کیا تھا۔ ویسے تمہیں کس موت کے فرشتے نے بتایا کہ میں نے آج آف لیا ہے؟ اس نے پہلوؤں پر ہاتھ ٹکاتے لڑاکا خواتین کی طرح دینیا کو گھوڑا تھا۔ اب ایسی باتیں چھپنے والی تھوڑی ہوتی ہیں۔ میں پریشان تھی کیونکہ ایگزیبیشن شہر سے باہر ہے۔ میں نے بشرا بابی سے ذکر کیا تو انہوں نے جٹ سے مجھے سلوشن بتا دیا۔ دینیا نے چٹکی بجاتے مزے سے کہا تھا۔ آہا، جے ہو تمہاری بشرا بھابی کی، انہوں نے کہا، ایک گدھا گھر پر ہے، اسی کے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بات کرتا ہوں میں کامی بھیا سے کہ اپنی تہذیب کار بیگم کو بھی دیکھ لیں، یا ہسپتال کے پیشنٹ ہی بکتاتے رہیں گے، کبیر نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ اب بھائی میں اس بارے میں کیا کہوں کہ تم کبیر ہو یا گدھے، میرے لیے تو تم بہت اچھے دوست ہو۔ دینیا نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کا مذاق اڑایا تھا۔ دینیا شاہ، غالباً آپ ایگزیبیشن پر میرے ساتھ ہی جا رہی ہیں، کبیر نے اسے دھمکایا تو دینیا نے معصوم سا چہرہ بناتے اسے دیکھا تھا۔ ناؤ دیٹس گڈ۔ فاتحانہ سا مسکراتا وہ شاور کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا تھا۔ دینیا نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا اور بلینکٹ طے کرنے لگی تھی کہ بلینکٹ پر سے بیڈ پر کچھ گرا تھا۔ دینیا نے دیکھا وہ فوٹو فریم تھا، وہی فوٹو فریم جس میں ان تینوں کی تصویر تھی۔ دینیا نے خطیب کی حقیقت کھلنے کے بعد اس فوٹو فریم کو توڑ دیا تھا، البتہ کبیر کی بیڈ سائڈ پر یہ آج بھی موجود تھا۔ دینیا نے فوٹو فریم بیڈ سائڈ ٹیبل پر واپس رکھا تھا، اس کے ساتھ ہی دینیا اور کبیر کی منگنی کا فوٹو فریم بھی رکھا تھا۔ ان میں وہ تینوں ہی نظر آ رہے تھے، کبیر دینیا کو رنگ پہناتے ہوئے اور اس کے ساتھ کھڑا گہری نیلی آنکھوں والا وہ لڑکا جس کے لب تو مسکرا رہے تھے لیکن آنکھیں کناروں سے سوزش زدہ محسوس ہو رہی تھیں۔ دینیا نے اس تصویر میں ہمیشہ اپنے اور کبیر کی بجائے خطیب کے تاثرات میں موجود تصادم کو ہی نوٹ کیا تھا۔ وہ سب محض ایک شرارت تھی۔ گارڈن میں کھڑا وہ اس پتھر کی مورت سے مخاطب تھا جو ہر بات کے سوائے سچ سننے کی خواہش مند تھی، اور شاید اس دن پہلی بار اس نے سچ ہی کہا تھا تم سے۔ اس نے سر جھٹکتے فوٹو فریم کو نیچے رکھا تھا۔ اب ہر بات بے معنی و بے حیثیت ہو چکی تھی۔ وقت کے اس فیصلے کے آگے، دینیا کے نام کے آگے اب کبیر کا نام آنا تھا ہمیشہ۔ اس نے گہرا سانس لے کر جیسے اس بات کو ہمیشہ کے لیے تسلیم کر لیا تھا۔ کبیر، میں باہر ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ اسے آواز لگاتی باہر نکلی تھی۔ کبیر ایگزیبیشن میں اچھا خاصا بور ہو رہا تھا کیونکہ یہ جویلری ایگزیبیشن تھا۔ تمہیں یہاں اپنی فرینڈز کے ساتھ آنا چاہیے تھا دینیا، اس نے بیزار ہو کر کہا۔ فیوچر میں تمہیں ہی ساتھ لانا ہے تو پھر ابھی سے عادت ہونی چاہیے نا، دینیا نے ایک شانے بے نیازی سے کہا۔ ضروری ہے کہ تم فیوچر میں میرے ساتھ ہی آؤ، ہو سکتا ہے تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہو، اس نے یوں ہی ایک رنگ پر نگاہ ٹکائے ہوئے کہا تھا۔ میرا ارادہ تو تمہارے آنے کا ہی ہے۔
البتہ تمہارا کسی اور کے ساتھ جانے کا ہے تو بتا دو، میں ماموں اور ممانی دونوں کو مطلع کر دوں گی۔ دنیا کا انداز برقرار تھا۔ کبیر تو تڑپ ہی گیا تھا۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں کسی اور کے ساتھ جانا چاہتا ہوں؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کے دنیا کو دیکھا۔ اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں کسی اور کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ دنیا اب جویلری سے نظر ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب، تمہارا کیا مطلب تھا کیا نہیں، یہ تم جانتے ہو یا پھر اللہ؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اس سال نہیں تو اگلے سال رخصتی بھی ہو جائے گی۔ اس حقیقت کے آگے ہر سوچ بے معنی ہے۔ تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تم ہی بہتر جانتے ہو کبیر۔ میرا دل و دماغ صاف ہے، تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور مجھے یہی امید ہے کہ ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ایک ساتھ، دنیا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میرے خیال میں اب گھر چلتے ہیں، اسی انداز میں کہتے دنیا پلٹ گئی تھی اور کبیر اپنی جگہ نادم سا کھڑا رہ گیا تھا۔ دنیا اب اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہی ہے کبیر، تم اسے خود سے بدظن کر کے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ بہرحال یہ بات تم اب بھی نہیں جانتے کہ دنیا خطیب سے واقف ہے یا نہیں۔ خطیب نے تمہیں یہی بتایا تھا کہ دنیا نے اس لڑکے سے خطیب کو بات کرتے سن لیا تھا، کیونکہ ایسا کوئی لڑکا وجود ہی نہیں رکھتا۔ اب خطیب نے کتنا سچ کہا تھا اور کتنا جھوٹ، یہ خطیب ہی جانتا ہے۔ وہ شرمندہ سا سوچ رہا تھا جب دنیا وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ خواب مجھے اب مسلسل آ رہا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے لالا جان۔ خطیب بے خوابی کا شکار تھا، اسے مسلسل کئی راتوں سے وہی ایک خواب بار بار دکھائی دے رہا تھا۔ خوف کے سبب وہ رات کو نہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ افق آج اسے زبردستی باہر لایا تھا لہب جی کا پیڈمنٹن وزٹ کروانے۔ آج سنڈے تھا، سیاحوں کا ہجوم تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا پینورمس دیکھنے کے لیے سی سی کی پیشکش کیرولر جینٹن دیکھنے بہت مقامی اور غیر ملکی آئے تھے۔ وہاں آ کر خطیب کی طبیعت پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تو انہوں نے اپارٹمنٹ کی سمت سفر شروع کیا تھا۔ تم دراصل ہر وقت اب صرف کبیر کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہ وہم تمہارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ کبیر کو سب حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اب چاہے ایسا ہے یا نہیں، راستے میں وہ سینٹرل مارکیٹ سے ہفتے بھر کا سامان لے کر کافی پینے بیٹھے تھے۔ مجھے وہم نہیں ہوا ہے، یہ سچ ہے، کبیر کو حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے۔ اس دن جس طرح اس نے مجھ سے بات کی تھی، وہ جملے مجھے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کسی حد تک یہ بات سمجھ گیا ہے کہ کارڈز بھیجنے والا وہ شخص میں ہی ہوں۔ وہ تھکے تھکے سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ اب تھک چکا تھا ان سب باتوں سے بھاگتے بھاگتے۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ کبیر کو سب حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ میرے کہنے ایک جملے نے ہر راز سے پردہ اٹھا دیا ہے، پھر آگے کیا؟ افق کو بالآخر غصہ آ گیا تھا۔ وہ ہر دن اسے نئے سرے سے سمجھا کر تھک گیا تھا۔ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے وہ دین کو چھوڑ دے گا۔ اس نے رک کر جملہ مکمل کیا تو افق اس کی شکل دیکھنے لگا تھا۔ اور تمہارے خیال میں باقی سب بڑے اتنے بے بس ہیں کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے؟ افق کو مزید غصہ آیا تھا۔ وہ اسے اس طرح نہیں چھوڑے گا، خوف اسی بات کا تو ہے۔ میں اس وقت اس کی حالت کو سب سے بہتر طور پر سمجھ رہا ہوں لالا۔ وہ کسی ذہنی و قلبی کرب میں مبتلا ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ جب کبیر کے جذبات کا دنیا کے لیے مجھے پتہ چلا تو میرا بھی یہی حال تھا۔ جانتے بوجھتے اپنے دوست کی محبت اپنی زندگی میں کیسے شامل کی جا سکتی ہے؟ محبت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ چھوڑی بھی نہیں جاتی، قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ آپ تو خود بھی جانتے ہیں، خطیب نے سابقہ لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن اب میں کم از کم چاہتا ہوں کہ تم بھی اب آگے بڑھ جاؤ۔ تم نے اپنی تدبیر کی تھی، تم نے چاہا تھا کہ کبیر کو اس کی محبت مل جائے، اسی لیے تم خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اس راز پر سے پردہ اٹھ رہا ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ قدرت اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ تم اب کبیر اور دنیا کے مدار سے باہر آ جاؤ، آگے کی طرف دیکھو۔ اب وہ تمہارے دوست ہیں، تم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، نہیں بھول سکتے تو مت چھوڑو، مت بھولو، مگر ابھی کچھ عرصے کے لیے ان سے رابطہ مت کرو، یہی تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرو، افق نے بہت تفصیل سے اسے سمجھایا تھا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ ویسے اگر آپ یہاں موجود نہ ہوتے تو میں شاید پاگل ہی ہو جاتا اکیلا یہاں۔ خطیب مشکور تھا۔
تم مجھے بہت عزیز ہو خطیب، میں دنیا کے کسی بھی حصے میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میں نے پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا وعدہ نبھانے میں میری مدد کی۔ افق نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خطیب بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ آج بہت دن بعد وہ بالآخر پرسکون ہوا تھا، یا شاید اس نے سب کچھ وقت کے ہاتھوں میں سونپ دیا تھا۔ جی تو محترمہ، آئس کریم کا ڈبل سکوپ کھا کر اب کچھ تو موڈ بحال ہو گیا ہوگا۔ دینیا ایگزیبیشن والے دن سے ہی اس سے شدید ناراض ہو گئی تھی۔ کبیر کے ہوش ٹھکانے لگ گئے تھے، صحیح معنوں میں اسے منانے کی کوشش کرتے۔ تھوڑا بہت، دینیا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، تمہیں راضی کرنا بہت مشکل ہے بھائی، یہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ کبیر نے مصنوعی آہ بھری تھی۔ اپنی حرکتیں صحیح رکھو، میں راضی ہی راضی ہوں، دینیا نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا تھا۔ کبیر نے بھی اس کی تلقین کی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کرتے آئس کریم پارلر سے باہر نکل آئے تھے۔ پارکنگ میں ان کا سامنا سائقہ اور سفیر سے ہوا تھا، وہ شاید ابھی آئے تھے۔ سفیر کو دیکھ کر کبیر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ دینیا ان دونوں سے سلام دعا کے بعد حال احوال دریافت کر رہی تھی۔ سائقہ نے کبیر کو سلام کیا، جس کا اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ سفیر نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے کبیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ کبیر نے ایک تنقیدی نظر اس کے چہرے اور دوسرا اس کے ہاتھ پر ڈالی تھی، پھر بڑے ٹھنڈے لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ ڈونٹ مائنڈ، لیکن میں اپنے امپلائیز سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا۔ کبیر کے اس جملے پر سفیر کا چہرہ شرمندگی سے طریق ہوا تھا۔ دینیا اور سائقہ تو ہونکوں کی طرح کبھی کبیر اور کبھی سفیر کو دیکھ رہی تھیں۔ دینیا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، کبیر نے اس کے تاثر کو نظر انداز کرتے کہا تھا۔ اوہ ہاں ہاں اوکے سائقہ، پھر ملاقات ہوگی۔ دینیا بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا، تم خاموش ہو؟ میں سمجھا تھا کہ تم بہت غصہ کرو گی، کبیر نے دینیا کو خاموشی سے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے دیکھ کر کہا تھا۔ میں کیوں غصہ کروں گی؟ ہمارا رویہ ہماری پہچان ہوتا ہے۔ اپنے لفظوں سے ہم دوسروں کی نظروں میں اپنی قدر یا تو بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں، کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ دینیا نے اس کی طرف دیکھے بغیر ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ تم کافی سے زیادہ سنجیدہ گفتگو کرنے لگی ہو دینیا، بلکہ کچھ تلخ۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ یہ تلخی کس حادثے کی مرہون منت ہے؟ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں دینیا کو تلخی سے محسوس ہوئی تھی۔ تلخی نہیں، اسے حقیقت پسندی کہتے ہیں کبیر۔ اور مجھے ایک بات بتا دو، آخر تم مجھ سے کیوں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں کر رہے ہو؟ ڈائریکٹ بول دو، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دا ریلیشن شپ اینی مور۔ دینیا نے اسی لب و لہجے میں بنا جھجکے بنا اٹکے کہا تو کبیر اس کی صاف گوئی پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔